بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي لا يبلغ مدحته القائلون ولا يحصي نعماءه العادون ولا يؤدي حقه المجتهدون الذي لا يدركه بعد الهمام ولا يناله غوص الفطان الذي ليس لصفته حد محدود ولا نعت موجود ولا أجل ممدود ولا وقت معدود فطر الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين شفيع المذنبين أنيس الغريبين رحمة للعالمين أعني العبد المؤيد الرسول المسدد والمصطفى الأمجد أبا القاسم محمد ثم الصلاة والسلام والتحية والإكرام على وزيره ووصيه وأخيه ونوره وقلبه ووارثه وارث علم الأولين والآخرين علي بن أبي طالب صلوات ثم الصلاة والسلام والتحية والإكرام على السيدة الجليلة الطاهرة المطهرة التقية النقية الراضية المرضية الحورة الإنسية الفاطمة الزهراء صلوات السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين وعلى أولاده الطيبين الطاهرين المعصومين واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين أما بعد فقد قال الرحمن في القرآن بسم الله الرحمن الرحيم قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب صلوات على محمد وآل محمد. دعا ہے خالق کائنات آپ تمام مومنین و مومنات کا یہاں اپنی بارگاہ میں عبادت شمار فرمائے. جتنے مومنین و مومنات تشریف فرما ہیں
जो जो हजात रखते हैं परवरदिगार आलम सब की दुआओं को अपनी बारगाह में कबूल फरमाए। जिस मोमिन ने भी आपके ज़िम्मे हमारे ज़िम्मे दुआएं लगाई हैं, खुदाया तो अलीमुम बिज़ाति सुदूर है, दिलों के राज जानता है, परवरदिगार सब की दुआओं को कबूल फरमा। खुदाया अली के चाहने वाले, हुसैन का गम मनाने वाले दुनिया में जहाँ जहाँ हैं, परवरदिगार सबकी हिफाजत फरमा, ज़ालिमीन को नेस्तो नाबूद फरमा। परवरदिगार इस सज़ादारी को अपनी नस्लों तक पहुँचाने की तौफीक अता फरमा। खुदाया हम सबको मकसद हुसैन समझने की तौफीक अता फरमा। परवरदिगार इमाम ज़माना अलैहिस्सलाम के ज़हूर में ताजील फरमा। हमारे गुनहगार आँखों को इमाम की ज़ियारत नसीब फरमा। तमाम दुआओं की कबूलियत के लिए बआवाज़ बुलंद सलावत। सामीन मोहतरम, खुदा का शुक्र है कि मुसलसल अशरा मुहर्रम हराम की ये 5वीं मजलिस अपने उन्वान के साथ जारी है इंशाअल्लाह, कि जिसमें परवरदिगार आलम उन लोगों का तज़किरा कर रहा है कि जिनको खुदा ने बुलंदियाँ अता फरमाई। कुछ लोग वो होते हैं कि जिन्हें हम बढ़ाते हैं, जिनको हम इज्जत देते हैं, उनकी इज्जत, उनकी शान, उनकी अज़मत, उनकी बुलंदी उतनी ही होगी जितनी हमारी हैसियत है, जितनी हमारी औकात है। हम किसी को उतनी इज्जत दे सकते हैं, किसी को उतना बुलंद कर सकते हैं, लेकिन अगर खालिक किसी को बुलंद करना चाहे, खालिक किसी को इज्जत दे, और खालिक की नज़र में कुछ ऐसे उलमा हैं कि जिनको खुदा ने मकाम दिया है, जिन्हें खुदा आलिम कहता है, जिन्हें खुदा ईमान वाले कहता है। मैंने आयत अर्ज की थी, आपकी खिदमत में आयत पढ़ी थी कि अल्लाह ने 2 लोगों को इज्जत दी है, 2 लोगों को मकाम दिया है, 2 लोगों को अजमत दी है, एक साहिबान ईमान और एक साहिबान इल्म। यानी वो साहिबान ईमान भी होंगे, साहिबान इल्म भी होंगे। यानी अगर तुम्हें देखना है कि कोई कितना इज्जत वाला है, कोई कितना मकाम वाला है, कोई कितना फजीलत वाला है, तो देखो कि वो कितना ज्यादा ईमान वाला है। अगर तुम्हें देखना है कि कोई कितना अफजल है, तो देखो उसके पास इल्म कितना है। अब जमाने वालों में और शियों में यही फर्क है कि जमाने वालों ने जिनको माना, उन्होंने उनके ईमान को साबित करने के लिए किताबें लिखी कि भाई वो भी ईमान ले आए थे। यानी जमाने वालों ने जिनको माना, उनका ईमान उनको साबित करना पड़ा कि वो भी ईमान रखते थे। जमाने वालों ने जिनको माना, उनके इल्म के लिए अहले बैत की हदीसें चोरी करके उनकी शान में लिख दी। यानी जमाने वालों ने जिनको माना, उनका ईमान भी साबित करने के लिए किताबें लिखनी पड़ी, उनका इल्म भी साबित करने के लिए झूठी हदीसें लिखनी पड़ी। लेकिन शियो, तुम फख्र किया करो, तुम उस इमाम को मानते हो जिसका ईमान साबित करने की जरूरत नहीं, वो खुद कुल्ले ईमान है। लोगों ने जिसको माना, उसका ईमान साबित करने के लिए किताबें लिखी। हमने जिसे अपना रहबर माना, वो खुद कुल्ले ईमान है। यानी वो ऐसा इमाम है जिसका ईमान साबित नहीं किया जाता, बल्कि उसकी मोहब्बत जिसके दिल में हो, वो मोमिन बन जाता है। यानी हमें उसका ईमान साबित करने की जरूरत नहीं है, बल्कि उसकी मोहब्बत का ये मयार है कि अगर किसी के दिल में आ जाए तो वो मुनाफिक से मोमिन हो जाता है। और दुनिया वालों ने लोगों का इल्म साबित करने के लिए झूठी अहादीस बनाई, लेकिन तुम उस इमाम के मानने वाले हो कि जिसका ईमान और इल्म साबित करने के लिए हमें हदीसों की जरूरत नहीं। वो ऐसा इमाम है कि जो सरेआम कूफा में, मस्जिद कूफा में मिंबर पे बैठ के कहता था, सलूनी सलूनी,
دنیا والوں جو پوچھنا چاہتے ہو پوچھ لو. بس خدا نے کچھ ایسے لوگ ہیں جن کو علماء کہا ہے، جن کو خدا نے عالم کہا ہے. اور یہی سبب ہے کہ امام سے جب پوچھا گیا مولا علم کی کیا فضیلت ہے، امیر کائنات فرماتے ہیں العلم حیات، علم زندگی ہے. کیا ہے؟ علم زندگی ہے، علم حیات ہے. اور پھر فرمایا والجہل ممات، علم زندگی ہے اور جہالت موت ہے. یعنی علم کی قیمت کیا ہے؟ اگر کسی کے پاس علم ہے تو وہ زندہ ہے، اگر علم نہیں ہے بظاہر وہ چل پھر رہا ہے لیکن وہ چلتی پھرتی لاش ہے. یعنی امام کی نظر میں اگر کوئی زندہ ہے تو کون ہے؟ جس کے پاس علم ہے. اور اگر کسی کے پاس علم نہیں ہے تو وہ زندہ. یعنی امام کی نظر میں زندگی علم ہے، علم کے بغیر کوئی انسان زندہ. اور اسی لیے مولا نے فرمایا کہ اگر میرے سامنے میرے سارے دشمن کھڑے کر دیے جائیں تو میں سب سے پہلے جہالت کو قتل کروں گا، پہلے جہالت کو ماروں گا. کیوں؟ کیونکہ یہ جہالت ہی تو ہے کہ انسان اپنے زمانے کے امام کو نہ پہچان پائے. یہ جہالت ہی تو ہے کہ لوگ علی جیسے کو چھوڑ کے کسی اور کے دروازے پہ چلے گئے. یہ جہالت ہی تو ہے کہ علی جیسا امام چھوڑ کے کسی اور کو اپنا امام بنا لیا. یعنی پس علم زندگی ہے اور جہالت کیا ہے؟ موت ہے. اور اسی لیے مولا نے فرمایا کہ علم ایک ایسی صفت ہے، ایک ایسی خصوصیت ہے، ایسی کوالٹی ہے. امام فرماتے ہیں کہ آپ مثال کے طور پر کوئی بندہ بے وقوف نہ ہو، آپ کسی کو کہہ دیں گے بے وقوف ہے، وہ برا منائے گا یا اچھا منائے گا؟ برا مان جائے گا. اچھا مثال کے طور پر کوئی جھوٹا نہ ہو، آپ اس کو کہہ دیں یہ جھوٹا ہے، وہ برا مان جائے گا. امام فرماتے ہیں علم ایسی صفت ہے کہ اگر تم جاہل کو بھی عالم کہو گے تو وہ خوش ہو جائے گا. یعنی علم اتنی اچھی صفت ہے کہ ہر شخص چاہتا ہے میں اس صفت کو اپنا لوں اگرچہ اس کے اندر نہ ہو. یعنی علم کے بغیر زندگی نہیں ہے. امام کی نظر میں علم کیا ہے؟ زندگی ہے، حیات ہے. یعنی پوری کائنات اگر زندہ ہے تو علم کی وجہ سے. پوری کائنات اگر زندہ ہے تو علم کی وجہ سے. اور دوسری طرف مولا نے نہج البلاغہ میں فرمایا ہم عیش العلم و موت الجہل. کہا پوری کائنات علم کی وجہ سے زندہ ہے اور علم ہم 14 کی وجہ سے زندہ ہے. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، لنتر سلوات. صلی علی محمد مولا کو سلامت رکھے. تو یہ فرما رہے ہیں کہ علم زندگی ہے، جہالت موت ہے. اور فرمایا ہم عیش العلم و موت الجہل. اہل بیت وہ ہیں کہ جو علم کے لیے زندگی بن کر آئے ہیں. یعنی زمانے میں اگر علم پھیلا ہے تو ان کا صدقہ ہے. اور فرمایا وہ موت الجہل، اگر جہالت کے لیے کوئی موت بن کے آیا ہے تو وہ اہل بیت ہیں. کہ یہ جہالت کی موت ہے، یعنی جہاں ان کو جہل نظر آئے گا اہل بیت ذوالفقار بن کے اس پہ برس پڑیں گے. اسی لیے تو ہر میدان میں علی کی ذوالفقار جہالت کا شکار کرتی تھی. جس میدان میں دیکھو جاہلوں کے مقابلے میں علی کی تلوار نظر آتی ہے. یعنی اہل بیت علم کی زندگی ہے. کیوں؟ کیونکہ یہ وہ صاحبان علم ہیں جن کو اللہ نے مقام دیا. اسی لیے تو قرآن کی سب سے پہلی آیت جو نازل ہوئی کون سی ہے؟ 40 سالوں کے مجلس سے سنتے ہوئے اتنا تو پتا ہونا چاہیے بھائی. سورہ اقرا احسنتم. ان کی سلامتی کے لیے صلوات پڑھیے محمد وعلی صلی علی محمد. اور اپنے آپ کو تھوڑا سا آزما بھی لیا کریں مجلس میں کہ قرآن کی سب سے پہلی آیت کون سی ہے؟ سورہ علق. اقرا بسم اللہ الرحمن الرحیم. قرآن کی سب سے پہلی آیت
یہ پہلی 5 آیتیں فرسٹ ٹائم رسول اللہ پہ نازل ہوئی، سب سے پہلی آیتیں قرآن کی. اچھا یہ قرآن رسول اللہ نے کن کو پڑھ کے سنانا تھا؟ کیا مسلمانوں کو سنانا تھا؟ مومنوں کو سنانا تھا؟ سنانا تو تھا کافروں کو، مشرکوں کو، جو رسول کے دشمن ہیں، جو رسول کے مقابلے میں آنے والے ہیں، دشمن ہیں. ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ اسلام کی پہلی آیتوں میں کوئی لڑائی کا تذکرہ ہوتا، کوئی جنگ کا تذکرہ ہوتا، کوئی مار کا تذکرہ ہوتا. لیکن قرآن کی پہلی آیت میں اللہ کیا کہہ رہا ہے؟ اقرأ بسم ربک الذی خلق. اے حبیب پڑھ اپنے پروردگار کے نام سے. پہلی آیت میں ہی حبیب کو پڑھایا جا رہا ہے، علم کی بات ہو رہی ہے. بھائی بیدار ہیں یا نہیں ہیں؟ قرآن کی پہلی آیت اللہ نازل کر رہا ہے، اسی میں کہا اقرا، پڑھ. اللہ کہہ رہا ہے میرا حبیب پڑھ اپنے پروردگار کے اسم سے. اللہ اپنے حبیب کو کہے پڑھ. اچھا آپ میں سے کسی شخص کو مثال کے طور پر فارسی پڑھنا نہ آتی ہو، اور میں آپ کے سامنے فارسی کی کتاب رکھ دوں اور میں کہوں پڑھو، لوگ مجھے کیا کہیں گے؟ عجیب انسان ہے، اس کو فارسی آتی ہی نہیں اور یہ کہہ رہا ہے کہ فارسی پڑھ کے سناؤ. جب مجھ جیسا عام انسان ایسا بیکار کام نہیں کر سکتا کہ جس کو فارسی آتی ہی نہیں اس کو فارسی پڑھنے کا کہہ دوں، جب مجھ جیسا انسان یہ کام نہیں کر سکتا تو وہ اللہ جو خالق عقل ہے، کیا وہ کسی ایسے کو کہے گا پڑھ جسے پڑھنا نہ آتا ہو؟ توجہ ہے یا نہیں ہے؟ اس کا مطلب اگر خالق کہے پڑھ تو یہ پڑھنا بھی جانتا ہے، لکھنا بھی جانتا ہے. اور اسی لیے تو نبی نے کہا تھا کہ مجھے قلم دوات دے دو تاکہ تمہارے لیے لکھ کے چلا جاؤں. اگر لکھ دیتے تو پھر یہ نہ ہوتا کہ پھر ان کے پاس بہانہ کوئی نہیں تھا، اسی لیے دیا ہی نہیں کہ نہ قلم دوات دیں نہ نبی لکھے. اور جب ہوگا ہی نہیں تو پھر ہمیں موقع ملے گا کہ نبی نے کچھ کہا ہی نہیں، کہا کہ جو تمہارا دل کرے اس کو بنا لو. کسی نے کیا خوب کہا، ایک ہمارے اہل سنت بھائی کے ساتھ کسی شیعہ کا مناظرہ ہو گیا. اس نے کہا کہ نبی نے کسی کو اپنا جانشین نہیں بنایا. ہمارے شیعہ کہنے لگے بھائی بنایا ہے. کہا نہیں بنایا. کہا پھر تو شیعہ کہنے لگے، کہتے پھر تو حضرت ابو بکر نبی سے زیادہ عقل مند تھے. وہ کہنے لگے یہ کیا بات کر دی اپنے؟ حضرت ابو بکر نبی کے صحابی ہیں، نبی اللہ کا رسول ہے، نبی ہے. کہا پھر حضرت ابو بکر جب جا رہے تھے ان کو اتنا پتا تھا کہ اپنے جانے کے بعد کسی کو خلیفہ بنانا ہے. جب نبی جا رہے تھے کیا ان کو علم نہیں تھا اپنے بعد کسی کو بنا کے جانا ہے؟ توجہ ہے یا نہیں ہے؟ بس اگر ان کو معلوم تھا کہ اپنے بعد کسی کو بنانا ہے تو کیا وہ نبی جو سید المرسلین ہے، جو عقل کل بھی ہے، جو علم کل بھی ہے، جو ہدایت کل بھی ہے، کیا وہ اپنے بعد امت کو بے وارث چھوڑ کے چلا گیا؟ فرما رہے ہیں کہ کیا نبی اپنے بعد امت کو بے وارث چھوڑ کے چلا گیا؟ بس وہ نبی جانتا ہے، وہ نبی تمہارے لیے، کل بھی میں نے عرض کیا، قرآن کی آیتیں آپ کے سامنے تلاوت کی، کہ وہ نبی تو تمہارے لیے استاد بن کے آیا، معلم بن کے آیا. اللہ نے اسے بھیجا ہی تمہیں علم دینے کے لیے تھا، اللہ نے اسے بھیجا ہی تمہاری تربیت کے لیے تھا. کل کی جو آیت میں نے آپ کی خدمت میں عرض کی، وَالَّذِي بَعَثَ فِي الْأُمِّيِّينَ رَسُولًا مِّنْهُمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ. نبی کا صرف کام علم دینا نہیں تھا، کیونکہ اللہ جانتا تھا یہ جاہل بھی ہیں، یہ مشرک بھی ہیں، یہ پلید بھی ہیں. اسی لیے اللہ نے کہا صرف علم نہیں دے گا، وَيُزَكِّيهِمْ تمہیں پاک بھی کرے گا. یہ جو تمہارے اندر کی علی کی منافقت کا بغض اور نجاست ہے،
نبی اس کو بھی نکالنے کے لیے آیا ہے. اسی لیے تو ہر میدان میں نبی نے علی کو آگے کیا تاکہ یہ پہچان جائیں. اسی لیے تو نبی یعلمہم الکتاب، کتاب کا علم بھی دینے آیا ہے، وَيُزَكِّيهِمْ، اور تمہارا تزکیہ کرنے آیا ہے. تزکیہ یعنی کیا؟ طہارت، پاکی. یعنی کیا؟ یہاں پر علماء نے اس کی تفسیر میں لکھا ہے طہارت دونوں طرح کی ہے. یہاں ایک طہارت باطنی اور طہارت ظاہری. یعنی تم وہ ہو جنہیں غسل کرنے کا بھی نہیں پتا، تم وہ ہو جنہیں نجاست صاف کرنے کا بھی نہیں پتا، تم وہ ہو جنہیں وضو و غسل کا بھی نہیں پتا. یہ طہارت بھی تمہیں نبی سکھائے گا، اور تمہارے اندر جو شرک اور بتوں کی نجاست ہے، تمہارے اندر جو علی کے بغض کی نجاست ہے، اس کو بھی نبی پاک کرنے آیا ہے. نعرہ حیدری. ماشاءاللہ. بس نبی اکیلا علم دینے نہیں آیا، تمہیں سکھانے نہیں آیا، بلکہ تمہارا تزکیہ کرنے بھی آیا ہے. وَيُزَكِّيهِمْ، اور نبی تمہیں پاک کرنے آیا ہے، یعنی ہر نجاست سے تمہیں پاک کرے گا. اب نبی نے دونوں طریقوں سے ان کو پاک کرنے کی کوشش کی. اب ذرا خود تصور کرو کہ اللہ نے حضرت آدم سے لطف لینا جملے کا، جو علی کا چاہنے والا بیٹھا ہے، اپنے دلوں کو گرمانا علی کی محبت سے ایک مرتبہ، کہ اللہ نے حضرت آدم سے لے کے حضرت عیسیٰ تک سب کو بھیجا تاکہ ان کو شرک کی گمراہی اور نجاست سے پاک کریں. 1,24,000 نبیوں کو بھیجا تاکہ ان لوگوں کو شرک کی نجاست سے پاک کریں. اور پھر آخر میں سید الانبیاء، سید المرسلین، خاتم المرسلین، شفیع المذنبین، انیس الغریبین، رحمت للعالمین، راحت للعاشقین، ایسے نبی کو بھیجا کہ جو کمال مطلق ہے، ایسے نبی کو بھیجا جو نور اول ہے. اتنے بڑے نبی کو بھیجا کس لیے؟ یعلمہم الکتاب، تاکہ کتاب کا علم دے، وَيُزَكِّيهِمْ، اور تمہارا تزکیہ کرے. اب خود سوچو کہ 1,24,000 نبی اور پھر ان پر بھی سید المرسلین لوگوں کو پاک کرنے آیا، وہ کتنے بڑے پلید ہو گئے جو محمد سے بھی پاک نہ ہوئے. حیدری. حیدری. مولا آپ کو سلامت رکھے کہ وہ کتنے بڑے پلید ہیں، کتنے بڑے نجس ہیں. بھائی یہاں تو وہ ہے کہ اگر اس دروازے پہ جانور بھی آ جائیں، اللہ نے کتے کو نجس کہا، لیکن ایک کتا ہے جو جنت میں جائے گا، یعنی وہ ہے اصحاب کہف کا. یعنی اگر کتا نجس بھی اللہ کی حجتوں کے ساتھ وفا کرے تو اللہ اسے بھی جنت بھیج سکتا ہے. مگر کتنے بڑے نجس ہیں کہ جو علی کے بغض میں اتنے نجس ہو گئے، اللہ حج کے باوجود منہ کے بل جہنم میں گرا دے گا. وہ کتنے بڑے نجس ہوں گے کہ جنہیں نبی کہے. ایک شخص آیا نبی کی خدمت میں، آ کر کہنے لگا یا رسول اللہ، کیا آپ علی سے محبت کرتے ہیں؟ یا رسول اللہ آپ کو علی سے کیا نسبت ہے؟ رسول کے چہرے پہ جلال آ گیا. فرمایا عبداللہ ابن عمر سن. فرمایا تو پوچھتا ہے مجھے علی سے کیا نسبت ہے؟ کہا مجھے علی سے وہی نسبت ہے جو ایک روح کو بدن سے ہوتی ہے. اللہ سلامت رہو جو بولتے ہیں علی کے ذکر میں. اچھا میں دیکھ رہا ہوں کچھ بندے بڑے پریشان ہو کر دیکھتے ہیں کہ
مجھے نہیں معلوم کہ علی کے فضائل میں کوئی مسئلہ ہے. بھائی یہ دل ہماری مٹی علی کی ولا سے گوندی گئی ہے. اور اگر لوگ کہتے ہیں کہ یہ شیعہ ہر وقت علی 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 کرتے رہتے ہیں، میں انہیں یہی جواب دیا کرتا ہوں کہ بھائی ہمارے فقط دل میں علی نہیں ہے، ہماری مٹی ہی علی کی ولایت سے گوندی گئی ہے. ہمارے جسم کے ذرے ذرے میں علی بولتا ہے. اس لیے میں تو یہ کہتا ہوں کہ علی کے چاہنے والے کے سامنے علی کے فضائل پڑھے جائیں اور دل نہ گرمائے اور زبان سے سبحان اللہ نہ نکلے. میرے خیال میں وہ زبان جو گھر میں تو بولے علی کے فضائل میں نہ بولے، ایسی زبان کا بھی فائدہ نہیں ہے. دونوں ہاتھ بلند کر کے نعرہ حیدری. اور کوشش کیا کرو جب علی کا نام آئے تو کم از کم دونوں ہاتھ ضرور اٹھایا کرو، کیونکہ یہ نبی کی سنت ہے. غدیر میں نبی نے ایک ہاتھ بلند نہیں کیا تھا، دو اٹھا کے کہا تھا من کن تو مولا. علی 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 مولا آپ کو سلامت رکھے. توجہ فرما رہے ہیں. اس لیے کم از کم یہ زبان ہر جگہ بولتی ہے، جہاں نہیں بولنا چاہیے وہاں بھی بولتی ہے. حسین کے نام پہ نہ بولے، علی کے نام پہ نہ بولے، اور جن کے صدقے زبان ملی ہے اگر ان کے نام پہ نہ بولے. بس مولا سے پوچھا یا رسول اللہ آپ علی سے محبت کرتے ہیں، آپ کو علی سے کیا نسبت ہے؟ رسول کے چہرے پہ جلال آیا. کہا علی کو مجھ سے وہی نسبت ہے جو ایک دل کو دل سے ہوتی ہے. فرمایا علی کو مجھ سے وہی نسبت ہے جو نور کو نور سے ہوتی ہے. کہا آپ پوچھتے ہو مجھے علی سے محبت ہے یا نہیں ہے؟ نبی کو جلال آیا. فرمایا فوالذی بعثنی بالحق نبیا، سن مجھے اس اللہ کی قسم کہ جس کے قبضہ قدرت میں میرے نبی کی جان ہے، جس نے مجھے نبوت میں مبعوث کیا. فرمایا تو علی کا کہتا ہے، سن جو بھی من احب علی، جو بھی علی سے محبت کرتا ہے، فرمایا فرشتے روز محشر اسے جنت کی طرف ایسے لے کے جائیں گے جیسے دلہن کو شوہر کے گھر لے جایا جاتا ہے. حیدری. کہا تو علی کی بات کرتا ہے، من احب علی، جو علی سے محبت کرے گا اسے جنت کی طرف ایسے لے جایا جائے گا جیسے دلہن کو نازوں کے ساتھ شوہر کے گھر لے جایا جاتا ہے. کہا پھر اتنا ہی نہیں، سن جو بھی علی سے محبت کرے گا جب وہ مرے گا اور قبر میں جائے گا وہی فرشتے حساب لینے آئیں گے جو نبیوں سے حساب لینے آتے ہیں. کہا سن جو بھی علی کی محبت میں مرے گا وہی فرشتے اس کی قبر میں آئیں گے اور وہی ملک الموت آتا ہے جو نبی کی جان نکالنے کے لیے آتا ہے. کہا سن من احب علی انا کفیلہ بالجنہ، کہا جو بھی علی سے محبت کرتا ہے جب وہ جنت میں جائے گا میں محمد اس کی کفالت کروں گا. کہا تو علی کا پوچھتا ہے کہ مجھے علی سے محبت ہے یا نہیں ہے؟ جو علی سے محبت کرے وہ نبی کا بھی محبوب بن جاتا ہے، وہ اللہ کا بھی محبوب بن جاتا ہے. کہا جو علی سے محبت کرے گا میں محمد کے سائے میں جنت میں رہے گا، میں محمد کے سائے میں جنت میں رہے گا. نبی کے چہرے پہ جلال آیا اور اس کی طرف دیکھ کے فرمایا سن عبداللہ ابن عمر، تو نے پوچھا کہ مجھے علی سے محبت ہے یا نہیں ہے؟ کہا سن جو بھی علی سے بغض رکھتا ہے،
کہا مجھے اس اللہ کی قسم جس نے مجھے نبی بنایا، اگر کوئی انسان ساری زندگی اللہ کی عبادت کرتا رہے، اگر کوئی انسان اللہ کی راہ میں اتنا سونا دے کہ کئی پہاڑ بن جائے، اگر کوئی انسان دن میں 1000 رکعت نماز ادا کرتا ہو، اگر کوئی انسان کعبہ میں چکر لگاتا ہوا مظلومیت کی حالت میں مارا جائے، فرمایا ایسا بندہ اگر اس کے دل میں میرے بھائی علی کا ذرا سا بغض ہوا، اللہ منہ کے بل جہنم میں گرا دے گا۔ علی حق، علی حق، نعرہ حیدری۔ مولا آپ کو کہا جتنی عبادتیں کر لو، اگرچہ تم صفا و مروہ کے چکر لگاتے رہو، اگرچہ تم شلواریں اونچی کر کے تبلیغ پہ جاتے رہو، اگرچہ سارا مہینہ گھر سے دور رہو، بس اللہ ہی اللہ کرتے رہو۔ بھائی میں ایک جملہ دینے لگا ہوں، سنبھالنا جملہ۔ علی کے دشمن کا کیسا مقدر ہے کہ کرتا سجدے ہیں لکھے گناہ جاتے ہیں۔ مولا آپ کو سلامت رکھے، یہ ہاتھ سلامت رہیں جو علی کے ذکر میں اٹھتے ہیں، کہ علی کے بغض میں سجدے بھی کرو گے تو گناہ لکھے جائیں گے۔ یہی تو سبب ہے کہ نبی نے فرمایا وَقِفُوهُمْ إِنَّهُمْ مَسْئُولُونَ۔ قرآن کہتا ہے کہ روز محشر ایک مرتبہ لوگوں کو جو اپنی نمازوں پر، اپنے روزوں پر بڑا اترا رہے ہوں گے، یہ شیعہ عجیب تھے، ایمی کہتے رہتے تھے علی علی کیا کرو، علی علی کیا کرو۔ آج دیکھو روز محشر ہماری نمازیں، ہمارے روزے، ہمارے حج، اللہ ایک مرتبہ کہے گا کہ جنت والوں کو جنت بھیجو، جہنم والوں کو جہنم بھیجو۔ ان کی نمازیں، روزے، سب کچھ ان کے ہاتھ میں دے کر بڑے شان کے ساتھ جنت کی طرف بڑھ رہے ہوں گے کہ شیعہ ایمی کہتے تھے علی علی کیا کرو۔ آج دیکھو ہماری نمازیں ہمیں جنت لے جا رہی ہیں، ہمارے روزے ہمیں جنت لے جا رہے ہیں۔ ایک مرتبہ اللہ انہیں تھوڑا خوش بھی کرے گا، اور جب جنت کی طرف بڑھ رہے ہوں گے آواز پروردگار آئے گی وقفوہم، انہیں روکو، ابھی ان سے ایک اور سوال کیا جائے گا۔ جب نبی سے ابھی ان کو روکو، انہم مسئولون، ان سے پوچھا جائے گا۔ شیعہ سنی مفسرین نے لکھا کہ یہ کون سا سوال ہے کہ اب اللہ نے سب کچھ پوچھ لیا، نمازیں پوری، روزے پورے، حج پورے، عمرے پورے، زکوٰۃ پوری، جہاد پورا، 100 دن کے لیے تبلیغ پوری، اب کون سا سوال بچ گیا؟ آواز آئے گی انہم مسئولون، ابھی ان سے علی کی ولایت کا پوچھا۔ مولا آپ کو سلامت رکھے۔ ابھی ان سے نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، مولا آپ کو سلامت رکھے علی والو۔ انہم مسئولون، ابھی ان سے ایک سوال پوچھا جائے گا۔ وہ جو بڑے اکڑ اکڑ کے جنت کی طرف جا رہے ہوں گے، پروردگار کہے گا فرشتوں ان کو روکو، ان سب سے پوچھو جس کے پاس علی کی ولایت ہے اسے خود بہشت میں چھوڑ کے آؤ، جس کے پاس نہیں ہے نماز روزوں کے ساتھ جہنم میں پھینک دو۔ اس لیے نمازوں کو نماز بنانا ہے، روزوں کو روزہ بنانا ہے، حج کو قبول کروانا ہے تو دل میں علی رکھنا ضروری ہے، دل میں علی رکھنا ضروری ہے، کیونکہ علی کے بغیر کچھ نہیں۔ اسی لیے نبی نے ہر جگہ پہ اس کا تذکرہ کیا، نبی نے ہر جگہ بتایا کہ میرے بعد میرا جانشین علی ہے۔
پس نبی کو اللہ نے کیا کہا؟ اقرا، اے میرا نبی پڑھ. کس کے نام سے؟ اقرا بسم ربک الذی خلق. پڑھ بسم. توجہ کرنا، بڑی محنت کرتا ہوں صرف اس لیے کہ علی کا فضائل پہنچا سکوں. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. یہ آپ کا بولنا پڑھنے والے کے لیے یہ ایک حوصلہ افزائی ہوتی ہے. ہمیں اپنی محنت کا پھل مل جاتا ہے. یقیناً پھل تو وہ دیں گی جناب سیدہ وہاں علی علی کرنے کا، لیکن یہاں کم از کم علی کے ذکر میں خوش ہو جایا کرو. اقرا بسم ربک الذی خلق. قرآن کا ہر لفظ اس میں حکمت ہے. قرآن میں اگر کوئی لفظ پہلے استعمال ہوا ہے اس میں بھی حکمت ہے، اگر کوئی لفظ بعد میں استعمال ہوا اس کے لیے بھی حکمت ہے. تو بچوں میری طرف رہے، صلوات پڑھیے محمد و آل محمد کی ذات پر. کیا کہا؟ اقرا بسم. بسمی ہے با ہے، اس کو کہتے ہیں حروف جارہ، یعنی یہ بعد والے لفظ کو کسرہ دیتا ہے، زیر دیتا ہے. بسمی با اور اسم. با کے بعد ہے اسم. اسم کسے کہتے ہیں؟ اسم کا کیا مطلب ہے؟ سارے بولو، نام. اچھا اللہ نے یہ کیوں نہیں کہا اقرا بربک الذی خلق؟ پڑھ اپنے رب سے. بھی اسم کیوں کہا؟ پڑھ اپنے رب کے اسم سے. نہیں پہنچے. اقرا باسم بسم ربک الذی. اس کا مطلب ہے اللہ بھی چاہتا ہے کہ میرا حبیب جب مجھے پکارنا ہو تو میرے اسم کے ذریعے سے پکارو. اسی لیے اس نے کہا للہ الاسماء الحسنی. اللہ کے حسنہ خوبصورت نام ہے، اسماء ہے. سب بچوں کو پتہ ہے، یاد ہے وہ جو 99 نیمز لکھے ہوتے ہیں. ہم نے تو وہ 99 نیمز ہی دیکھے ہیں نا قرآن میں، لیکن آپ جوشن کبیر پڑھے، مولا نے 1000 اللہ کے نام بتائے. وہ جو جوشن کبیر آپ پڑھتے ہیں 1000 خدا کے نام. اچھا اللہ کیا کہتا ہے؟ للہ الاسماء الحسنی. اللہ کے لیے خوبصورت اسماء ہیں، نام ہیں. فادعوہ بہا. جب بھی اللہ کو پکارنا ہو ان ناموں کے ذریعے سے پکارو. یعنی جب تمہیں اللہ سے گفتگو کرنی ہو، اللہ کو پکارنا ہو تو کیا کرو؟ اللہ کے اسماء حسنی کے ذریعے سے پکارو. اور پھر پروردگار عالم قرآن میں ایک اور جگہ ارشاد ہوا وعلم آدم الاسماء کلہا، کہ جب ہم نے آدم کو اسماء کا علم دے دیا. وعلم آدم الاسماء، ہم نے آدم کو اسماء کا علم دیا. پھر کیا کیا؟ ثم عرضهم علی الملائکہ، پھر ہم نے آدم کو ملائکہ کے سامنے رکھا کہ اب اسے سجدہ کرو. یعنی جب تک آدم کے پاس اسماء کا علم نہیں ہے آدم لائق سجدہ نہیں بنا. توجہ چاہتا ہوں، نتیجہ دینا ہے. جب نتیجہ آئے گا انشاءاللہ یہ چہرے جو پریشان ہیں دیکھنا کس طرح کھل جائیں گے. اللہ نے کہا اے حبیب پڑھ اپنے پروردگار کے اسم سے. ادھر کیا کہا؟ اللہ کے خوبصورت نام ہیں، اسماء ہیں. اللہ کے خوبصورت اسماء ہیں. اللہ کو جب پکارنا ہو تو ان اسماء کے ذریعے سے پکارو. اور یہ کون سے اسم ہے؟ کہا وعلم آدم الاسماء. جب اللہ نے آدم کو اسماء ان ناموں کا علم دے دیا پھر آدم کو کہا کہ اے فرشتوں اب آدم کو سجدہ کرو. جب معصوم سے پوچھا گیا مولا یہ اسماء کیا ہے؟ یہ جو اللہ نے کہا کہ مجھے اسماء حسنہ سے پکارو، مجھے اسماء حسنہ سے پکارو. اگر اللہ کو پکارنا ہے تو ان اسماء سے. اور نبی کو کہا کہ پڑھ اپنے رب کے اسم سے. اور آدم کو کہا کہ جب اسم کا علم دے دیا پھر ہم نے آدم کو مسجود ملائکہ بنایا. جب تیرے میرے چھٹے امام سے پوچھا گیا مولا یہ اللہ کے اسماء حسنہ ہیں کیا؟ تیرے امام نے اپنے سینے پہ ہاتھ مار کے فرمایا
چاہتا ہے ہمارے ذریعے سے خدا سے ملاقات کرے. حیدری میں جو اللہ کو پکارنا چاہتا ہے وہ ہمارے ذریعے سے خدا تک پہنچے. یہ اللہ کے اسماء حسنی ہیں. یہی سبب ہے اللہ نے بھی کہا اے میرا حبیب پڑھ اپنے اللہ کے اسم سے، یعنی جہاں تجھے مشکل ہو اللہ کے اسم کو پکارنا. یہی تو سبب ہے نبی کو جس میدان میں مشکل آئی کہا نادے علیان ناہری. جس میدان میں نبی کو مشکل آئی اللہ نے بھی کہا نادے علیان، اے میرا نبی پکار علی کو، کہ جو اللہ کا اسم ہے. یعنی اگر کسی کو خدا تک پہنچنا ہے تو اہل بیت کے ذریعے سے پہنچنا ہے، ان 12 کے ذریعے سے پہنچنا ہے. اور اللہ نے کہا جو ان کے بغیر آئے گا، اگر خدا کو پکارنا ہے تو ان کے ذریعے سے، اگر ان کے بغیر آؤ گے تو خدا بھی جواب نہیں دے گا. اگر ان کے بغیر آؤ گے تو خدا بھی جواب نہیں دے گا. بس قرآن کی پہلی آیت اقرا پڑھ اپنے پروردگار کے اسم سے. اقرا بسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق اقرا وربک الاکرم الذی علم بالقلم. پہلی 5 آیتیں اور پہلی 5 آیتیں اسلام کی، اسی میں اللہ علم کی بات کر رہا ہے. کون اللہ؟ پڑھ اپنے پروردگار کے نام سے جس نے خلق کیا، جس نے انسان کو مٹی سے بنایا. اس رب کے نام سے پڑھ جو بڑا اکرم ہے، بڑا عزت والا ہے. علم بالقلم، جس اللہ نے انسان کو قلم سے پڑھنا لکھنا سکھایا. علم بالقلم، علم بالقلم، جس نے قلم سے تمہیں تعلیم دی. میں نے کل ایک آیت پڑھی تھی اگر ذہنوں میں ہو. اللہ انسانوں کو کیا کہتا ہے؟ واللہ اخرجکم من بطون امہاتکم لا تعلمون شیئا، کہ اے دنیا والو تم سب کو جب اللہ نے تمہاری ماں کے بطن سے نکالا تو تم کچھ نہ جانتے تھے. اب دل چاہے جس کا مرضی مقابلہ علی سے اور اولاد علی سے کرواتے رہنا، لیکن تمہاری اوقات یہ ہے کہ جب تم ماں کے بدن سے نکلے تم جاہل تھے، جب علی آیا تو علی عالم بن کے آیا ہے. کہ جب تم آئے ہو تو تم جاہل ہو. جب یہ آتے ہیں تو آتے ہی فوراً سر سجدے میں رکھ کے کہتے ہیں اشہد ان لا الہ الا اللہ. یہ علم وہاں سے جن کو اللہ نے علم بالقلم، اللہ نے وہاں سے ان کو پڑھا کے بھیجا ہے. اسی لیے فخر کیا کرو کہ جن کو لوگوں نے اپنا امام بنایا، لوگ ان کے استادوں کا بھی بتاتے ہیں کہ ہمارے امام کا فلاں استاد، اس کا فلاں استاد، اس کا فلاں استاد. لیکن تم فخر کیا کرو اپنے تو اپنے دشمن میں بھی اتنی طاقت نہیں ہے کہ کوئی بتا سکے کہ ہمارے 12 نے کسی سے پڑھا ہو. بھائی جو نہیں بھی مانتے ان میں بھی جرت نہیں ہے کوئی یہ لکھ دے کہ صادق نے کہیں سے پڑھا ہو یا باقر نے کہیں سے پڑھا ہو، بلکہ جن کو وہ مانتے ہیں وہ بھی تیرے صادق امام کے دروازے پہ جھکتے ہوئے نظر آتے ہیں. مولا آپ کو سلامت رکھے. یہ علم الہی کے وارث ہیں، یہ علم الہی کا خزینہ ہے. اسی لیے تو تمہارے امام ہی کہتے تھے سینے پہ ہاتھ مار کے نحن خزان اللہ، اللہ کے علم کا خزینہ یہ سینہ ہے. اللہ کے علم کے وارث ہیں. یہ علم پہنچانے آئے ہیں، یہ علم بانٹنے آئے ہیں، یہ ہدایت بانٹنے آئے ہیں. اور یہی ہدایت لے کر حسین کربلا میں آیا. جس کی جتنی عظمت ہو
اگر اس کے ساتھ کوئی ظلم ہو تو اس کا مصائب بھی اتنا بڑا ہوتا ہے. لوگ کہتے ہیں شیعہ 1400 سال سے رو کیوں رہے ہیں؟ شیعہ روئے نا تو کیا کریں؟ جن بیویوں کی عظمت کی قصید قرآن پڑھتا ہو ان بیویوں کو بے ردا بازاروں میں پھیرایا گیا. اجرکم اللہ، اللہ آپ کی ہائے کو قبول فرمائے. عزادارو، رونے کے دن ہیں، کوشش کیا کرو کہ سیدہ تم سے ناراض نہ جائیں. تم اس کو رونے آئے ہو جس کو کسی کو رونے نہیں دیا گیا. تم اس کو رونے آئے ہو جس کے سامنے اس کا جوان سید سجاد دیکھ رہا تھا باپ کا لاشا بے گور و کفن پڑا ہوا تھا. اجرکم الزہرا، اپنی آوازوں کو بلند کیا کرو، شرم کر کے نہ رویا کرو. امام فرماتے ہیں روز محشر ہر آنکھ رو رہی ہوگی سوائے اس آنکھ کے جو آنکھ حسین پہ گریا کرتی تھی. اجرکم الزہرا، کس حسین کو رونے آئے ہو؟ اس حسین کو رونے آئے ہو جو حسین کہتا تھا مجھے وہ گھر اچھا نہیں لگتا جس میں رباب اور سکینہ موجود نہ ہو، اور جس سکینہ کو سینے پہ سلا کے حسین کو بڑا سکون ملتا تھا. جملہ بدل کے کہوں، حسین کے سینے کا تعویذ تھی سکینہ. وہ حسین کہ جس نے بچپنے میں ماں کو تماچے لگتے دیکھے، وہ حسین جب دنیا سے گیا اسی کی سکینہ کو تماچے مارے گئے. اللہ آپ کی ہائے کو قبول کرے. آج حسین کو اس کی یتیمہ کا پرسہ دینا ہے. اپنے آپ کو آمادہ کرو عزادارو، ذرا ذہن میں وہ شام کا زندان لے کے آؤ کہ جہاں پر ایک آج بھی ایسی قبر ہے جہاں پر دشمنان اہل بیت کا پہرا ہے. آج بھی سکینہ کے مزار پہ کسی کو جانے نہیں دیا جا رہا. وہ کتنی اکیلی ہے کہ جو اکیلی ہی زندان کے شام کے زندان میں رہ گئی تھی. اجرکم الزہرا، روایتیں کہتی ہیں کہ مولا حسین جب مدینہ سے چلے تھے نا، تو مدینہ سے مولا جب چلے آگے آگے مردوں کے محمل ہوتے تھے، پیچھے پیچھے بیویوں کے محمل ہوتے تھے، اس سے پھر پیچھے جوانان بنی ہاشم کو رکھا جاتا تھا. لیکن روایتیں کہتی ہیں کہ مولا حسین ایک محمل کو اپنے ساتھ ساتھ رکھتے تھے. پوچھو نا کون سا محمل تھا کہ پورے سفر میں حسین اسے اپنے ساتھ ساتھ رکھتے تھے؟ وہ محمل سکینہ تھا. ارے جس میں حسین کی سکینہ ہوتی تھی، حسین اس کو اپنے ساتھ ساتھ اجرکم الزہرا. آزاداروں، روایتیں کہتی ہیں جہاں بھی میرے مولا حسین رکتے تھے ایک مرتبہ سکینہ کو لے کے سینے سے لگاتے تھے، سکینہ کو لے کے بڑا پیار کرتے تھے. اللہ جانے کیا اتنی محبت تھی حسین کو. شاید میرے مولا یہ جانتے ہوں گے نا کہ یہی سکینہ ہے. ارے 10 محرم تک جتنا تھی چاہے اس سے پیار کر لیتا ہوں، ارے 10 محرم کے بعد نہ بابا کا سینہ ملے گا، ارے نہ کوئی سر پہ دستک شفقت کا ہاتھ رکھے گا، ارے نہ کوئی پانی پلانے والا ہوگا. ہاں زادارو، جہاں رکتے سکینہ سے محبت کرتے. روایتیں کہتی ہیں کہ شب عاشور ہوئی نا، میرے مولا نے ایک رات کی مہلت مانگی کہ مجھے ایک رات کی مہلت دو تاکہ میں خدا سے مناجات کر سکوں. علماء لکھتے ہیں، علماء کہتے ہیں ذرا اگر گریہ کرنے آئے ہو تو جملہ سننا. علماء کہتے ہیں کہ اس رات میرے مولا نے سب اصحاب کو کہا اپنے اپنے خیموں میں چلے جاؤ، سب بیویوں کو کہا اپنے اپنے خیموں میں چلی جائے. علماء لکھتے ہیں ایک بچی تھی جو شب عاشور بھی حسین کے ساتھ رہی. حسین نے سب کو اپنے اپنے خیموں میں بھیج دیا، مگر ایک 4 سالہ سکینہ بابا کے ساتھ ساتھ ساری رات. حسین اگر گریہ کرنے آئے ہو دیکھنا میری طرف. علماء پڑھتے ہیں کہ میرے مولا حسین اگر قیام میں کھڑے ہوتے سکینہ اس طرح سے بابا کو دیکھتی. اگر حسین سجدے میں چلے جاتے سکینہ جھک کے بابا کے چہرے کی زیارت کرتی تھی. اور شاید سکینہ بھی جان گئی تھی اور ایک رات کا مہمان رہ گیا میرا بابا.
अजरुकु अला ज़हरा। अरे अल्लाह आपकी हाल को कबूल फरमाए। हाँ ज़ादारो, जरा हौसले के साथ सुनना, मुझे मसाइब बीबी पढ़ने हैं। ये कौन सकीना है कि जिसके बगैर हुसैन को सुकून नहीं आता। सकीना का नाम सकीना किस लिए है? सकीना किसे कहते हैं? सुकून। हुसैन ने जिसे नाम ही अपना सुकून दिया था, अरे जिसका नाम ही हुसैन का सुकून था, वो बीबी। रिवायतें कहती हैं कि जब रोज़े आशूर हुआ, एक मर्तबा सारे असहाब हुसैनी जा रहे हैं, एक मर्तबा सारे बनी हाशिम के जवान जा रहे हैं, लेकिन एक बच्ची है कि जो मुसलसल अल अतश अल अतश अल अतश की सदाएं बुलंद करती है। एक छोटा सा मशकीज़ा उठा के आती है और अपने बाबा से आके कहती, बाबा बाबा, मैं अपने लिए पानी नहीं मांगती, मगर बाबा मेरा असगर बड़ा प्यासा है। बाबा हो सके तो असगर के लिए पानी मंगवा लीजिए। हाँ ज़ादारो, ये बच्ची है जो छोटे छोटे बच्चों को जमा करके तसल्लियां देती है। ऐ बच्चों परेशान ना हो, मेरा चचा जाएगा, तुम सबके लिए पानी लेके आएगा। हाँ ज़ादारो, सारे चले गए, हुसैन के सब मारे गए। अब आया हुसैन आखिरी सलाम के लिए। खैमों के बाहर खड़े होके हुसैन ने एक मर्तबा सलाम किया, या ज़ैनब, या उम्मे कुलसूम, या सुकैना, अलैकुन्ना मिन्नी सलाम। ऐ बीबियों, तुम पर मेरा सलाम हो। अरे बीबियों ने हुसैन के गिर्द एक हल्का बनाया। रिवायतें कहती बड़ी मुश्किल से हुसैन इजाजत लेके चले। अब जो ही इजाजत लेके चले, रहवार पे सवार हुए, घोड़े को एड़ लगाई, एक घोड़े चल मक्तल की तरफ। लेकिन रिवायत कहती है कि हुसैन का रहवार नहीं चला। एक मर्तबा दिल में कहा, ऐ रहवार, तू भी तो सुबह से मक्तल के चक्कर लगा रहा है, अरे तू भी तो हुसैन की तरह थक गया होगा, मगर आखिरी मर्तबा तुझे हुसैन जहमत देगा। एक मर्तबा रहवार ने बेजुबानी से सर को झुकाया। अरे क्या देखा? एक यतीमा अरे घोड़े के कदमों से लिपटी है। एक घोड़े मेरे बाबा को मक्तल ला लेके जा रहा, अरे जो सुबह से गया वापस नहीं आया। अजरुकुम अल्लाह। रिवायतें कहती हुसैन उतरे। हुसैन ने कहा, सकीना बाबा को इजाजत दो। कहा, बाबा सकीना तो तेरे सीने पे सोने की आती है। ए बाबा, तेरे बाद सकीना कैसे सोएगी? मेरे मौला ने जाते हुए एक जुमला कहा, सकीना तेरा बाबा जा रहा है, लेकिन सकीना जाने के बाद अम्मा को तंग न करना। सकीना जहाँ जगह मिले आराम कर लेना। अरे बाबा का सीना अब नसीब नहीं होगा। कहा, बाबा जाते हुए एक मर्तबा सीने पे सुना लो। रिवायतें कहती हुसैन जमीन करबला पे लेट गया। मेरे मौला ने बेटी को लिया, सीने पे लेटाया। रिवायत कहती है थोड़ी देर के लिए लेटना था, सकीना की आंख लगी, एक मर्तबा तड़प के उठ गई। कहा, सकीना क्या हुआ? कहा, बाबा अरे जैसे ही आंख लगी, वो ख्वाब में एक बुरके वाली बीबी आई है। कहती, सकीना मेरे बेटे को भेज दे, और माँ मक्तल में इंतजार। अजरुकुम अला ज़हरा, अजरुकुम अला ज़हरा। अल्लाह तेरी हाय कबूल करे, बीबी सकीना तेरा पुरसा कबूल करे। और जो छोटी बेटियों वाले हो, वो तो दुख समझ सकते हो ना कि बेटियां बाप को मौत के लिए भेज रही हो, तो बेटियों पे क्या रिवायतें कहती है ये वही सकीना 11 मुहर्रम जब बीबियों को सवार कराने का वक्त आया, ज़ैनब कुबरा ने कहा, खबरदार हमारे कोई करीब ना आए, मैं खुद सवार कराऊंगी। रिवायतें कहती सबको सवार करा दिया, लेकिन देखा हुसैन की यतीमा नहीं मिल रही, हुसैन की यतीमा नहीं मिल रही। शिमर ने अपने गुलाम को भेजा, कहा जाओ जाके एक यतीमा को ढूंढ के लाओ। गुलाम गया, क्या देखा, एक बच्ची है, एक ऐसे लाशे से लिपटी है जिसके ऊपर पत्थर भी है, जिसके ऊपर नेज़े भी है, जिसके ऊपर तलवारें भी हैं, जिसके ऊपर करबला की गर्म खाक भी है। गुलाम ने कहा है बच्ची चल, लेकिन बच्ची बाबा के लाशे से जुदा नहीं हुई। वो गुलाम वापस आया, अब देखना मेरी तरफ,
غلام نے شمر نے دوسرے غلام کو بھیجا, کہا جاؤ بچی کو جدا کرو. دوسرے غلام آیا, اس نے کہا بچی چل قافلہ تیار ہے. سکینہ جدا نہیں ہوئی. اب یہ ظالم شمر لعین خود آگے بڑھا, کہتا میں اسے لے کر آؤں گا. اب میری زبان میں طاقت نہیں. اللہ جانے کس طرح سے سکینہ کو بابا کے لاشے سے جدا کیا کہ بچی کربلا سے کوفہ, کوفہ سے شام. ارے یہی کہتی رہی اے شمر مجھے تماچے نہ مار. اجرکم علی الزہرا ہذا نارو. اور یہ سکینہ کو اونٹ کی پشت پہ لٹا کے ارے رسی سے باندھ دیا گیا. ارے جب اونٹ سے اتارا, ارے دادی فاطمہ کی طرح سکینہ کی پسلیاں اجرکم علی الزہرا بی بی پرسہ قبول کری تھے ہزاروں. روایتیں کہتی یہ بچی ارے شام کے زندان میں اپنے بھیا کو کہتی تھی اے بھیا سجاد, اور یہ پرندے تو اپنے گھر جا رہے ہیں, اے بھیا سکینہ کب مدینہ جائے گی. ہزاروں میں نے ختم کر دی مجلس. اس بی بی نے بابا کو یاد کر کر کے روتی تھی اے بابا اے بابا. ارے جب اس لعین یزید نے پوچھا یہ کون بچی ہے, کہا یہ حسین کی یتیمہ ہے. کہا اس کو خاموش کرواؤ. کہا یہ بابا کا سر کہا حسین کا سر بھیج دو. اللہ جانے کیا غربت ہے سکینہ کی. ارے کس طرح سے بابا کا سر ملا. ارے ایک تشت میں حسین کا سر. روایتیں کہتی ہیں جب تشت سے کپڑا ہٹایا, اپنے ایمان سے بتاؤ چھوٹی بچیوں والے یہ بات گواہ رہو کہ جب باپ اگر کچھ دن کے بعد گھر واپس آئے تو بیٹیاں بیٹے بتائیں نہ بتائیں, چھوٹی بیٹیاں آ کے ضرور بتاتی ہیں اے بابا مجھے بھیا نے یہ کہا تھا, اے بابا مجھے اماں نے یہ کہا تھا, اے بابا مجھے فلاں نے یہ کہا تھا. ارے کتنی مدتوں کے بعد سکینہ کو بابا کا سر ملا. ارے جو ہی سر ملا, ارے کہا بابا ارے میرے دور چھین لیے گئے, اور بابا سکینہ کو تماچے مارے گئے, اور روتی روتی خاموش ہو گئی. اور سید سجاد انا للہ, اور جلے ہوئے کرتے میں اور بہن کو